बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सरमसर कलीम का मुनफरिद अंदाज में लिखा गया इमरान सीरीज़ क्राउन एजेंसी। क्राउन एजेंसी एक्रीमिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी जिसने पाकिस्तान की एक लेबॉर्ट्री से फार्मूला हासिल करने का मिशन अपने हाथ में ले लिया। ट्रेसी क्राउन एजेंसी की सुपर माइंड एजेंट जिसके मुकाबले इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कठपुतलियों की हैसियत इख्तियार कर गए। वो लम्हा जब ट्रेसी ने इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सामने न सिर्फ फार्मूला उड़ा लिया बल्कि लेबॉर्ट्री को भी जलाकर राख कर दिया और इमरान और उसके साथी बेबसी से देखते रह गए क्यों और कैसे। सर सुल्तान सेक्रेटरी वजारत हार्चा जिन्होंने इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर दिया कैसे। इंतहाई हैरत अंगेज सिचुएशन, मुनफरिद और इंतहाई दिलचस्प अंदाज में लिखा गया एक ऐसा नावल जो हर लिहाज से नाकाबिले फरामोश हैसियत का हामिल है। तो पेश खिदमत है क्राउन एजेंसी। हॉल नुमा कमरे के अंदर एक बैसवी मेज के गिर्द रखी गई 4 कुर्सियों में से 3 पर एक औरत और 2 मर्द मौजूद थे। दोनों मर्द अधेड़ उम्र थे जबकि औरत नौजवान थी, लेकिन उसके चेहरे पर संजीदगी और करख्तगी का ऐसा मिला जुला तासुर था कि वो इन अधेड़ उम्र मर्दों से भी ज्यादा उम्र की लग रही थी। उसके जिस्म पर नीले रंग का स्कर्ट था जबकि दोनों मर्द सूटों में मलबूस थे। वो तीनों खामोश और गुमसुम से बैठे हुए थे। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे वो एक दूसरे से कतई लाताल्लुक हो। अचानक इस हॉल नुमा कमरे के कोने में मौजूद एक दरवाजा खुला और एक भारी जिस्म का अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर हल्के नीले रंग का सूट था। उसके अंदर दाखिल होते ही ये तीनों रोबोटों के से अंदाज में उठकर खड़े हो गए। बैठो आने वाले ने भारी लहजे में कहा और चौथी कुर्सी पर वो खुद भी बैठ गया। अब पहले से मौजूद तीनों अफराद की नजरें इस आने वाले पर जमी हुई थीं। क्राउन एजेंसी की ये खसूसी मीटिंग एक खास मिशन के लिए बुलाई गई है। हुकूमत एक्रीमिया को इंतहाई खुफिया ज़राए से ये हतमी इत्तलात मिली है कि एशिया का मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान कैसे जरासीमी हथियार पर काम कर रहा है जो जरासीमी हथियारों की रेंज में एक ऐसा इजाफा साबित होगा कि उसके बाद पूरी दुनिया में अब तक तैयार होने वाले जरासीमी हथियार बच्चों के खिलौने समझे जाएंगे। जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक अभी इन जरासीमों पर तहकीकाती काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम अब तकरीबन तकमील के करीब है। एक्रीमिया के खुफिया ज़राए ने इंतहाई तगोदो के बाद इस बात का सुराग लगा लिया है कि ये काम पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में वाक़ इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले तौरगी में किया जा रहा है और वहाँ पहाड़ों के अंदर ज़ेर ज़मीन इंतहाई जदीद किस्म की लेबॉर्ट्री कायम की गई है। इस लेबॉर्ट्री को खला में मौजूद सुराग लगाने वाले हलाई सैयारों से बचाने के लिए उस पर एक खास किस्म का स्प्रे किया गया है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन उस स्प्रे से ऐसी नज़र आने वाली शुआएं निकलती रहती हैं जिनकी वजह से सुराग लगाने वाले हलाई सैयारों की मशीनरी इसका सुराग नहीं लगा सकती। एक्रीमिया के सिर्फ एक सैयारे में ऐसी जदीद तरीन मशीनरी मौजूद थी जिसने इस लेबॉर्ट्री का सुराग लगा लिया और फिर हमारे तहकीकाती ज़राए ने बहुत तवील जदोजहद के बाद इस लेबॉर्ट्री में काम करने वाले एक ऐसे आदमी को ट्रेस कर लिया जो किसी इंतहाई ज़रूरी काम के लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत आया हुआ था। फिर हमारे खसूसी एजेंटों ने उससे तफसीली पूछगिछ की जिसके नतीजे में ये सारी बातें सामने आई हैं। चुनांचे हुकूमत ने फैसला किया है कि इस काम को मुकम्मल होने से पहले ख़त्म कर दिया जाए। इन जरासीमों पर काम एक साइंसदान डॉक्टर अब्दुल हक नामी कर रहा है और ये सारा फार्मूला और ये सारा काम उसका तैयार करता है। डॉक्टर अब्दुल हक तवील अरसे तक कार्बन के खुफिया जरासीमी लेबॉर्ट्री में काम करता रहा है। उसने इस फार्मूले पर इब्तदाई काम भी कार्बन की लेबॉर्ट्री में किया और जब वो इसमें इब्तदाई तौर पर कामयाब हो गया तो उसने खुफिया तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और फिर दीगर अहम मुस्लिम ममालिक से खुफिया तौर पर फंड हासिल करके ये जदीद तरीन लेबॉर्ट्री बनाई गई। इस लेबॉर्ट्री तक पहुंचने और वहां के कोर्स वगैरह का तो इल्म हो गया है, इसीलिए एजेंट वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस मिशन के लिए 2 तजवीज़ों पर गौर व फिक्र किया गया। एक तो ये कि वहां से इन जरासीमों का तहकीकाती फार्मूला हासिल किया जाए और इस लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि इस डॉक्टर अब्दुल हक को वहां से अगवा करके क्रीमिया ले आया जाए और इस लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया जाए, लेकिन दूसरे तरीके को नाकाबिल अमल करार देकर तर्क कर दिया गया है क्योंकि वहां से इस डॉक्टर को जिंदा सलामत निकाल कर क्रीमिया नहीं लाया जा सकता क्योंकि जहां ये लेबॉर्ट्री है उसके करीब एक मुस्लिम मुल्क ईरान है और उसके साथ दूसरा मुल्क बहादुरिस्तान है। ये दोनों मुल्क चूँकि मुस्लिम भी हैं और पाकिस्तान के हलीफ भी हैं, इसलिए वहां से उसे निकाला नहीं जा सकता। सिर्फ पाकिस्तान के हमसाया मुल्क काफिरिस्तान है जहां से उसे निकाला जा सकता है, लेकिन वहां तक इस डॉक्टर को पहुंचाने के लिए पूरा पाकिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए आखिरकार हतमी तौर पर तय किया गया है कि वहां से तहकीकाती फार्मूला हासिल करके इस डॉक्टर अब्दुल हक और इस लेबॉर्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। उसके साथ साथ हुकूमत एक्रीमिया के पेश नज़र एक और इंतहाई खतरा भी मौजूद था, वो है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को दुनिया की इंतहाई खतरनाक तरीन सीक्रेट सर्विस समझा जाता है और उसकी फाइल में बहुत बड़े बड़े कारनामे मौजूद हैं और इस मिशन की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही बन सकती है। इस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एक आदमी अली इमरान को टॉप डेंजरस एजेंट समझा जाता है और हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान और इसका चीफ या उनके हेडक्वार्टर के बारे में किसी को कोई मालूमात हासिल नहीं है। इस सर्विस को इंतहाई खुफिया रखा गया है, इसलिए ये फैसला किया गया है कि इस मिशन को इस अंदाज में मुकम्मल किया जाए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को अव्वल तो इसकी खबर तक ही ना हो सके और अगर इसके बावजूद हो जाए तो फिर इस सर्विस से निपटा भी जाए, लेकिन इस मिशन को हर सूरत में मुकम्मल किया जाए। और काफ़ी सोच विचार के बाद हुकूमत एक्रीमिया ने ये मिशन क्राउन एजेंसी के सुपुर्द किया है और इस सिलसिले में ये मीटिंग की गई है। चौथे आदमी ने मुसलसल बोलते हुए कहा,
جبکہ اس دوران باقی تینوں خاموش اور تقریباً بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ اس چوتھے آدمی نے یہ سب کچھ بتا کر جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکالا اور اسے اپنے سامنے میز پر رکھ لیا۔ باس، میرے خیال کے مطابق تو یہ دنیا کا آسان ترین مشن ہے، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ وہ کس طرح؟ مسٹر راگر، باس نے چونک کر پوچھا۔ اس کے چہرے کے اضلاع سکڑ سے گئے تھے۔ وہ اس طرح باس کی لیبارٹری کا علاقہ بھی معلوم ہے، اس کے اندر تک جانے کا راستہ بھی معلوم ہے، اس کے کورس بھی معلوم ہے، اور پھر یہ علاقہ پاکیزہ کے دارالحکومت سے بھی انتہائی دور ہے۔ اس لیے انتہائی تیز ترین ایجنٹ صرف چند گھنٹوں میں یہ مشن آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں، اور جب تک اس کے بارے میں وہاں حکام کو علم ہوگا وہ ایجنٹ واپس اکریمیا بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے تو اس سے بھی کٹھن اور تقریباً ناممکن مشن مکمل کیے ہوئے ہیں۔ ادھیڑ عمر راگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ اکریمیا کے اعلیٰ حکام احمق ہیں کہ اس قدر آسان مشن انہوں نے کراؤن ایجنسی کے سپرد کیا ہے؟ اکریمی حکام کے مطابق یہ دنیا کا مشکل ترین مشن ہے، کیونکہ اب تک پاکیزہ سیکرٹ سروس کا جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کے مطابق مشن کے بارے میں انہیں کسی نہ کسی طرح معلومات مل ہی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پاکیزہ سیکرٹ سروس کے انتہائی تیز رفتار اور خطرناک ایجنٹ اس انداز میں حرکت میں آتے ہیں کہ سب کچھ چھانن فانن ختم ہو جاتا ہے، اور اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے یقیناً صرف لیبارٹری کے اندر یا باہر ہی انتظامات نہیں کیے گئے ہوں گے، بلکہ یقیناً اس پورے علاقے میں بھی ان کے آدمی موجود ہوں گے جو کسی بھی مشکوک آدمی کی باقاعدہ نگرانی کرتے ہوں گے اور اطلاعات اوپر پہنچاتے ہوں گے۔ یہ میں صرف ایک امکانی بات کر رہا ہوں، اس طرح شاید سیکرٹ سروس کو علم ہو جاتا ہوگا، باس نے کہا۔ باس، میرا خیال ہے کہ ہم دو مشن سامنے رکھیں، ایک مشن تو اصل ہو اور دوسرا فرضی۔ دوسرا مشن ایسا ہو کہ اس میں سیکرٹ سروس کو دارالحکومت میں ہی الجھا دیا جائے، جبکہ اصل مشن اطمینان سے پورا کر لیا جائے، دوسرے ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ نہیں مسٹر ڈارمن، یہ طریقہ کار الٹا ہمارے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ایک مکمل سروس ہے جو صرف چند افراد پر مشتمل نہیں ہے، اسی لیے وہ دونوں جگہوں پر بیک وقت کام کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں دوسرا مشن فضول ثابت ہوگا، باس نے کہا۔ باس، کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس عورت نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ ہاں مادام ٹریسی، آپ فرمائیں، باس نے کہا۔ باس، ہمیں اپنی پوری توجہ اصل مشن پر رکھنی چاہیے، لیکن یہ مشن انتہائی تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے، اور اگر مشن کے دوران سیکرٹ سروس آئے تو ہمارے پاس ایسے ایجنٹ اور ایسے وسائل ہونے چاہیے کہ ان سے آسانی سے نپٹا جا سکے اور ساتھ ہی مشن بھی مکمل کر لیا جائے، مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا طریقہ کار ہے مادام ٹریسی؟ باس نے کہا۔ اس علاقے کے بارے میں پہلے ابتدائی معلومات حاصل کی جائیں، لازماً کہیں نہ کہیں کوئی کان کنی ہو رہی ہوگی یا کسی علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہوگا۔ بہرحال کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہوگا، اسے مرکز بنا کر وہاں اپنا کیمپ بنایا جائے تاکہ ہم کسی کی نظروں میں مشکوک نہ ہو سکیں اور اس دوران مشن مکمل کیا جائے۔ اس کے لیے پورا سیکشن کام کرے گا، مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ گڈ شو، یہ واقعی قابل عمل تجویز ہے۔ اب میں مزید بتاتا ہوں، میرے ذہن میں بھی یہ تجویز موجود تھی، اسی لیے میں نے اپنے ذرائع سے اس علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ جس علاقے میں لیبارٹری ہے اس علاقے کو چناکی کہا جاتا ہے۔ چناکی میں ایک پہاڑی علاقہ ہے جسے کولی کہا جاتا ہے۔ کولی ایک قصبہ ہے، لیکن اس قصبے کے ارد گرد کا علاقہ انتہائی صحت افزا ہے اور وہاں ایسے مقامات ہیں جو سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش ہیں۔ حکومت پاکیزہ نے اس سارے علاقے کو سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش بنا دیا ہے۔ وہاں نئے ہوٹل، نئے گیسٹ ہاؤس اور کلب وغیرہ بھی تیار کیے گئے ہیں، اور وہاں تک پختہ سڑکیں بھی تعمیر کی گئی ہیں اور ایک ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب غیر ملکی سیاح بھی خاصی بڑی تعداد میں دارالحکومت سے کولی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کولی سے مغرب کی طرف ایک اور علاقہ ہے جسے کہان کہا جاتا ہے۔ یہ کہان کولی سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن ان دونوں علاقوں کے درمیان کوئی پختہ سڑک نہیں ہے۔ البتہ کہان سے پختہ سڑک قریبی بڑے شہر باسنی کو جاتی ہے۔ کہان میں قبل از مسیح کا ایک قدیم شہر محکمہ آثار نے دریافت کیا ہے، وہاں میوزیم بھی بنایا گیا ہے اور ریسٹ ہاؤس بھی۔ آثار قدیمہ کے شوقین سیاح مقامی افراد کی جیپوں کے ذریعے کولی سے کہان بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اور باسنی سے بھی کہان جانے والے کہان سے کولی آ جاتے ہیں، اور لیبارٹری ان دونوں علاقوں کے درمیان پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ ویسے تو اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن اس آدمی کے ذریعے اس لیبارٹری تک جانے والے خفیہ راستے کا ایک نشان معلوم ہوا ہے کہ وہاں ایک پہاڑی چٹان کی شکل قدرتی طور پر عقاب جیسی ہے، اس لیے اس علاقے کو عقابوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس چٹان کے قریب سے راستہ نکلتا ہے جو زیر زمین لیبارٹری تک پہنچتا ہے۔ لیبارٹری میں ساز و سامان عموماً جیپوں کے ذریعے کہان سے وہاں لے جایا جاتا ہے یا کولی سے، اس لیے ہماری ایجنسی کا کیمپ کولی میں بھی لگایا جا سکتا ہے اور کہان میں بھی اس طرح اس مشن کو مکمل کیا جا سکتا ہے، باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہمارا سیکشن وہاں سیاحوں کے روپ میں جائے اور مشن مکمل کرے؟ راگر نے کہا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ یہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ وہاں غیر ملکی کو اگر معمولی سا بھی مشکوک سمجھ لیا جائے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ وہاں کی قدیم قبائلی روایات ہیں، کیونکہ اس پورے علاقے میں قبائلی رہتے ہیں۔ البتہ اب حکومت نے ان قبائلی سرداروں کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ سیاحوں کو تحفظ دیں گے، چنانچہ اس معاہدے کے تحت سیاحوں کو خصوصی تحفظ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکیزہ حکومت کو باقاعدہ سیاحوں کو خصوصی کارڈ جاری کیے جاتے ہیں۔ صرف اسے سیاح سمجھا جاتا ہے جس کے پاس وہ خصوصی کارڈ ہو، ورنہ اسے مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ اور چونکہ حکومت سیاحت کی ترقی کی خاطر بہت سے اقدامات کر رہی ہے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ سیاح آ سکیں، اس طرح حکومت کو حتیٰ زر مبادلہ ملتا ہے، اس لیے وہاں سیاحوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، اسی لیے ہمارے آدمی صرف وہاں سیاحوں کے روپ میں ہی جا سکتے ہیں۔ باس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، اب بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے، اب آپ حکم دیں کہ ہم میں سے کس نے یہ مشن مکمل کرنا ہے، ڈارمن نے کہا۔
یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک آپ تینوں کے سیکشن کراؤن ایجنسی کی روح ہیں، لیکن اس مشن پر ایک سیکشن کو ہی بھیجا جا سکتا ہے، اسی لیے آپ خود فیصلہ کریں کہ کون وہاں جائے گا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، اس مشن میں کامیابی کی گارنٹی چاہیے، ناکامی کی صورت میں پورے سیکشن کے ڈیتھ آرڈر خود بخود جاری ہو جائیں گے۔ سیکشن چیف سمیت باس نے کہا، باس یہ مشن آپ میرے سیکشن کو دے دیں۔ ڈارمن نے کہا، میرا سیکشن بھی اس مشن پر کام کرنے کے لیے تیار ہے اور میں 100% گارنٹی دیتا ہوں۔ روگر نے کہا، آپ خاموش ہیں مادام ٹریسی، کہ آپ اپنے سیکشن کو یہ مشن نہیں دینا چاہتی؟ باس نے قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس لیے خاموش ہوں باس کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ روگر اور ڈارمن صرف جذباتی طور پر آفرز کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مشن ہر لحاظ سے ٹریسی سیکشن کا حق ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے طور پر لازماً یہ مشن ٹریسی سیکشن کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہوگا۔ مادام ٹریسی نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب یہ خیال تمہارے ذہن میں کیسے اور کیوں آیا ہے؟ باس نے سخت لہجے میں کہا، اور روگر اور ڈارمن بھی حیرت بھری نظروں سے مادام ٹریسی کی طرف دیکھنے لگے۔ اس لیے باس کے ڈارمن اور روگر دونوں میں سے کسی کا سیکشن بھی آج تک یورپ اور ایکریمیا سے باہر نہیں گیا، ایشیائی ممالک میں تو قطعاً نہیں گیا۔ مادام ٹریسی نے کہا، تو کیا ہوا؟ غیر ملکی سیاح ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں جو پہلی بار وہاں جا رہے ہوں۔ باس نے کہا، وہاں کا مزاج یورپ اور ایکریمیا سے مختلف ہے باس، اور وہاں مشن اس طرح مکمل نہیں ہوگا کہ ہم گان اٹھائے لیبارٹری میں داخل ہو جائیں گے اور مشن مکمل کر کے آ جائیں گے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا، اس لیے وہاں کا مزاج اور خاص طور پر مقامی زبان سمجھنا یا بولنا اس مشن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرا سیکشن طویل عرصے تک افغانستان میں کام کر چکا ہے، اور میرے سیکشن نے 2-3 چھوٹے چھوٹے مشن پاکیزہ میں بھی مکمل کیے ہیں، اس لیے ہم وہاں کا مزاج بھی سمجھتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے طریقے بھی آتے ہیں۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ مشن ٹریسی سیکشن زیادہ آسانی اور یقینی کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکتا ہے۔ مادام ٹریسی نے کہا، کیا تمہارا ٹکراؤ کبھی پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہو چکا ہے؟ باس نے کہا، جی نہیں، لیکن اس عمران سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اور نہ صرف واقف ہوں بلکہ وہ میرا دوست بھی ہے۔ مادام ٹریسی نے کہا تو باس سمیت سب بے اختیار اچھل پڑے۔ دوست کیا مطلب؟ باس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کو معلوم ہے کہ کراؤن ایجنسی میں شامل ہونے سے پہلے میں گریٹ لینڈ کی سرکاری ایجنسی ٹساگو میں طویل عرصے تک کام کرتی رہی ہوں۔ ٹساگو کا چیف رابرٹ اس عمران کا بڑا گہرا دوست تھا، اور میں چیف کی گرل فرینڈ تھی اور اس کے ساتھ رہتی تھی۔ چنانچہ جب بھی عمران گریٹ لینڈ آتا تو وہ رابرٹ سے ضرور ملتا تھا، اور اسے میری بھی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ انتہائی بے تکلف ٹائپ آدمی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے بھی خاصا بے تکلف تھا۔ مادام ٹریسی نے کہا، تو کیا اسے معلوم تھا کہ تم ٹساگو کی ایجنٹ ہو؟ باس نے پوچھا۔ جی نہیں، اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ رابرٹ ٹساگو کا چیف ہے۔ میرے متعلق اسے صرف اتنا علم تھا کہ میں رابرٹ کی دوست ہوں اور میں ایک کاروباری فرم میں کام کرتی ہوں۔ چیف رابرٹ بھی پاکیزہ سیکرٹ سروس کی طرح ٹساگو کو ہمیشہ خفیہ رکھتا تھا۔ مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ رابرٹ کے ہلاک ہو جانے کے بعد تمہاری وہاں کیا پوزیشن رہی تھی؟ باس نے پوچھا۔ رابرٹ کی ہلاکت کے بعد میں صرف 1 سال تک ٹساگو میں رہی، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اور ایکریمیا آ گئی، اور تب سے کراؤن ایجنسی میں کام کر رہی ہوں۔ اس دوران عمران سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کوئی رابطہ رہا ہے۔ مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ اگر یہ مشن تمہیں دیا جائے تو کیا تم اس عمران سے ملو گی؟ باس نے کہا، نہیں باس، وہ انتہائی خطرناک حد تک ذہین آدمی ہے، اگر میں اسے ملی تو وہ لامحالہ چونک جائے گا اور پھر کسی افریت کی طرح میرے پیچھے لگ جائے گا، اس لیے میں تو وہاں کسی سیاح کے روپ میں جاؤں گی اور اپنا مشن مکمل کروں گی۔ ہاں، اگر وہاں اس عمران سے اچانک ٹکراؤ ہو گیا تو پھر میں اس کے ساتھ نتی ہو جاؤں گی، اور اس طرح مجھے ان کے خلاف کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مادام ٹریسی نے کہا، گڈ، اب تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ باس نے روگر اور ڈارمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے باس کہ یہ مشن واقعی مادام ٹریسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، روگر نے کہا، اور ڈارمن نے بھی اس کی تائید کر دی۔ میں آپ دونوں کی مشکور ہوں۔ مادام ٹریسی نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، اوکے، اب فیصلہ ہو گیا کہ یہ مشن ٹریسی سیکشن مکمل کرے گا۔ مادام ٹریسی، تم میرے ساتھ آؤ اور آپ دونوں جا سکتے ہیں، باس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر باس تو اس دروازے کی طرف چل دیا جدھر سے وہ آیا تھا، اور مادام ٹریسی اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ روگر اور ڈارمن دونوں دوسرے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران کی اسپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران کار میں اکیلا تھا۔ دارالحکومت سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر راگرم تھا، اور راگرم میں پروفیسر اسلم رہائش پذیر تھے۔ پروفیسر اسلم ایکریمیا کی اسٹار یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور اب ریٹائر ہو کر وہ ایکریمیا چھوڑ کر اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ مستقل طور پر پاکیزہ آ گئے تھے۔ پروفیسر اسلم کی بیٹی جبین نوجوان بھی تھی اور خوبصورت بھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں جبین کی دونوں ٹانگیں اس طرح ٹوٹ گئی تھیں کہ باوجود ایکریمیا کے ڈاکٹروں کے علاج کے وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو سکی تھی، اسی لیے جبین بیساکھیوں کے ذریعے چلتی تھی، اور عام طور پر وہ ویل چیئر کے ذریعے بھی اپنے گھر میں حرکت کرتی رہتی تھی۔ چونکہ ایک لحاظ سے وہ معذور ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے شادی نہ کی تھی، اور پروفیسر اسے اپنے ساتھ پاکیزہ اسی لیے لے آیا تھا کہ شاید یہاں کوئی نوجوان اسے شادی پر آمادہ ہو سکے، کیونکہ راگرم میں ان کی خاصی بڑی آبائی جائیداد تھی، اور پروفیسر نے ساری عمر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے جو کچھ جمع کیا تھا اور پھر ریٹائرڈ ہونے پر انہیں یونیورسٹی سے جو کچھ ملا تھا وہ سب انہوں نے یہاں پاکیزہ کے قومی بینک میں ٹرانسفر کرا لیا تھا، اور یہ اکاؤنٹ جبین کے نام تھا۔ ویسے تو اراضی پر لگے ہوئے باغات سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ جبین ساری عمر آسائش سے گزار سکتی تھی، اور اس کے اکاؤنٹ میں اس قدر بھاری رقم موجود تھی کہ جبین شاہانہ انداز سے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن معذوری نے جبین کو اس قدر مایوس کر دیا تھا کہ وہ انتہائی گھٹ کر رہ گئی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ 20-22 سال کی نوجوان لڑکی کی بجائے کوئی بوڑھی کھسٹ عورت ہو۔
اسے بننے سنورنے یا اچھے کپڑے پہننے کا قطعاً کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی وہ فنکشنز وغیرہ اٹینڈ کرتی تھی، بس سارا دن اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی رہتی تھی۔ پروفیسر اسلم سے عمران کی ملاقات دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں اچانک ہو گئی۔ چونکہ پروفیسر نے کافی بڑی عمر میں کریمیا میں شادی کی تھی اور پھر جبین کی پیدائش بھی ان کی شادی کے کافی عرصے بعد ہوئی تھی، اسی لیے پروفیسر ریٹائرڈ بھی ہو گئے تھے، لیکن جبین ابھی نوجوان تھی۔ پروفیسر کی بیوی اور جبین کی والدہ اس وقت جبین کے ساتھ اس کار میں موجود تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس ایکسیڈنٹ میں جبین کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن اس کی والدہ ہلاک ہو گئی تھی۔ اسی لیے پروفیسر اسلم اور جبین دونوں اکیلے راگرم میں رہتے تھے۔ عمران کو جب پروفیسر کے حالات کا علم ہوا تو اسے بہت افسوس ہوا اور وہ کئی بار راگرم جا کر پروفیسر اور جبین سے بھی مل چکا تھا۔ پروفیسر اسلم الیکٹرونکس کا ماہر تھا اور وہ ساری عمر الیکٹرونکس کی ہی تعلیم دیتے رہے تھے، اسی لیے انہیں الیکٹرونکس کے مضمون میں خاصی مہارت حاصل تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن بھی اس مضمون میں خاصا چلتا بھی تھا اور انہیں نت نئی ایجادوں کا بھی شوق تھا۔ اسی لیے انہوں نے راگرم میں اپنی رہائش گاہ میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری بھی بنا رکھی تھی جہاں وہ اپنے طور پر تجربات کرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عمران اکثر فارغ ہوتے ہی راگرم چلا جاتا تھا، پھر اس کی پروفیسر اسلم سے گھنٹوں الیکٹرونکس کی نئی نئی ایجادات پر بحث ہوتی رہتی تھی۔ عمران پروفیسر کی ذہانت اور ان کی معلومات سے نہ صرف بے حد متاثر تھا بلکہ اس نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی تھا۔ آج وہ پروفیسر کی کال پر راگرم جا رہا تھا کیونکہ پروفیسر نے اسے فون کر کے اپنے ایک نئے فارمولے کے بارے میں بتایا تھا جس پر وہ اب ریسرچ کرنا چاہتے تھے۔ عمران کے لیے بھی چونکہ یہ ایک نئی چیز تھی، اسی لیے عمران اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے راگرم جا رہا تھا۔ اس نے پروفیسر کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، اسی لیے اسے یقین تھا کہ پروفیسر اسلم اس کا منتظر ہوگا۔ وہ کار چلاتے ہوئے بھی اسی فارمولے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جس کے بارے میں پروفیسر نے فون پر مختصر طور پر بتایا تھا کہ اچانک عمران بے اختیار چونک پڑا جب اس نے سڑک کے کنارے کھڑے ایک بوڑھے کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ بوڑھا وہاں سے گزرنے والی کاروں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کاریں رکے بغیر تیزی سے گزرتی چلی جا رہی تھیں، جبکہ بوڑھے کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات اتنے دور سے بھی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ بوڑھا سیدھا سادہ سا دیہاتی لگ رہا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے دیہاتیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ عمران نے کار اس بوڑھے کے قریب لے جا کر روک دی۔ کیا بات ہے بابا؟ عمران نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بیٹے میں نے راگرم جانا ہے لیکن میری ایک ٹانگ میں اچانک درد اٹھا ہے جس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا، اگر تم مجھ بوڑھے پر رحم کھاؤ تو مجھے راگرم تک پہنچا دو۔ بوڑھے نے انتہائی سہمے ہوئے اور لجاجت بھرے لہجے میں کہا تو عمران دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ آؤ بابا، عمران نے کہا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر اس نے کار کی سائیڈ سیٹ پر بٹھا دیا اور پھر کار کا دروازہ بند کر کے وہ مڑا اور واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تمہیں جزا دے گا بیٹے، مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں لوگوں کی منتیں کرتے، اول تو کوئی رکتا نہیں اور اگر کوئی رکتا ہے تو مجھے جھڑک کر چلا جاتا ہے۔ میں نے بسوں کو بھی اشارہ کیا لیکن کوئی رکا ہی نہیں، اگر یہ اچانک میری ٹانگ میں درد نہ اٹھتا تو میں خود ہی چلا جاتا۔ بوڑھے نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ بابا آپ دارالحکومت سے پیدل راگرم جا رہے ہیں کیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹے، اتنا طویل سفر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں قریب ہی میری بیٹی بیاہی ہوئی ہے، وہ بیمار تھی، میں اسے پوچھنے گیا تھا، اب واپس راگرم جا رہا ہوں۔ یہاں سے تو پیدل جا سکتا ہوں لیکن ٹانگ میں کبھی کبھی اچانک درد اٹھتا ہے جو مجھے کئی روز کے لیے معذور کر دیتا ہے، اور جب میں سڑک پر پہنچا تو اچانک درد اٹھا اور میں نہ آگے جانے کا رہا اور نہ پیچھے۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ آپ راگرم میں اکیلے رہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں بیٹے، راگرم میں میرے ساتھ میری بیوی اور ایک بیوہ بیٹی رہتی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا آپ وہاں کی اراضی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ او نہیں بیٹے، اراضی کے مالک تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ میں جوانی میں آموں کے باغوں میں کام کرتا رہا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں اسی لیے اب کام نہیں کر سکتا، البتہ باغ کے مالک نے میری طویل خدمات کے عوض مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا احاطہ دے رکھا ہے جس میں 2 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ میں وہاں اپنی بیوی اور بیوہ بیٹی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری بیوی اور بیٹی دونوں چٹائیاں بنتی ہیں، یہ چٹائیاں ایک آدمی شہر لے جا کر فروخت کرتا ہے، اس طرح ہمیں روٹی کھانے کو مل جاتی ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ کتنی آمدنی ہو جاتی ہے ان چٹائیوں سے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ آمدنی کیسی بیٹی؟ میری بیوی بھی میری طرح بوڑھی ہے، اسی لیے وہ تو بس بیٹی کا ہاتھ بٹاتی ہے جبکہ میری ماں چٹائیاں بنتی ہے۔ اب تم خود سوچو کہ ایک عورت کتنی چٹائیاں بن سکتی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ بوڑھے نے کہا۔ آپ کے دوسرے رشتہ دار تو ہوں گے، کیا وہ مدد نہیں کرتے؟ عمران نے کہا۔ نہیں بیٹے، آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، وہ بیچارے بھی میری طرح غریب ہیں، وہ اپنی پوری کریں یا ہماری امداد کریں، پھر میں کسی سے لینا اچھا نہیں سمجھتا۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ آپ کی بیٹی کیسے بیوہ ہو گئی؟ عمران نے پوچھا۔ اللہ کی مرضی یہی تھی بیٹے، میرا داماد بھی باغ میں کام کرتا تھا، اسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا، اس طرح میری بیٹی بیوہ ہو گئی۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ کہ آپ کی بیٹی نے دوسری شادی نہیں کی؟ عمران نے کہا۔ میری بیٹی بانجھ ہے کیونکہ اس کا شوہر شادی سے 5 سال بعد فوت ہوا اور ان 5 سالوں میں ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ بانجھ عورت سے اور وہ بھی بیوہ سے کون شادی کرتا ہے؟ سب کو اولاد چاہیے، بوڑھے نے کہا۔ سب کو اولاد چاہیے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ بیٹے، دیہات میں ہم غریب لوگوں کے لیے اولاد کمائی کا ذریعہ ہوتی ہے، تھوڑے بڑے ہو کر وہ باغوں میں کام کر کے، کسی کے گھر کام کر کے اور کھیتوں میں کام کر کے کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں اور اس طرح ان کے ماں باپ کی مدد ہوتی رہتی ہے، اسی لیے یہاں صرف اس عورت کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کر سکے۔ بانجھ عورت کو ایک تو منحوس سمجھا جاتا ہے، دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان پر بوجھ ہوتی ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ تو ظلم ہے، عمران نے کہا۔ ہاں بیٹے، ہے تو ظلم واقعی، لیکن اب کیا کیا جائے، مجبوری ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد راگرم شہر کو جانے والی سڑک آ گئی۔
بس مجھے یہیں اتار دیجیے، آگے میں گرتا پڑتا چلا جاؤں گا۔ تمہاری بے حد مہربانی کہ تم نے مجھ بوڑھے پر مہربانی کی ہے۔ بوڑھے نے کہا میں بھی راگرم جا رہا ہوں بابا، اسی لیے اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ عمران نے کہا تو بوڑھا بے اختیار چونک پڑا۔ راگرم کس کے پاس؟ بوڑھے نے چونک کر پوچھا۔ پروفیسر اسلم کے پاس، آپ جانتے ہیں انہیں؟ عمران نے کہا وہ جو غیر ملک سے اب آئے ہیں اور ان کی بیٹی معذور ہے۔ بوڑھے نے کہا ہاں وہی میرے استاد ہیں۔ عمران نے کہا بڑے اچھے اور نیک آدمی ہیں، سارا راگرم ان کی تعریف کرتا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا آپ کا نام کیا ہے بابا؟ عمران نے پوچھا میرا نام کرم دین ہے بیٹے، بوڑھے نے جواب دیا۔ آپ راگرم میں کہاں رہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا جس کے پاس تم جا رہے ہو بیٹے، اس کی حویلی سے مغرب کی طرف کچھ فاصلے پر ایک باغ ہے، اس کے قریب ہی میرا ہاتھا ہے، کرم دین نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر راگرم پہنچ کر عمران کرم دین کے بتانے پر پہلے اس کے احاطے کی طرف گیا۔ یہ کچا اور انتہائی خستحال مکان تھا۔ عمران نے جب وہاں اس احاطے کے سامنے کار جا کر روکی تو وہاں سے گزرنے والے دیہاتی رک کر حیرت سے کار کو دیکھنے لگے۔ عمران نیچے اترا اور اس نے دوسری طرف سے آ کر کار کا دروازہ کھولا اور پھر پہلے کرم دین کی لاٹھی باہر نکالی اور پھر کرم دین کو باہر نکلنے میں مدد دی۔ کرم دین مسلسل اسے دعائیں دے رہا تھا۔ اسی لمحے احاطے کے کھلے دروازے میں سے ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان لڑکی باہر آ گئی۔ شاید وہ کار کو احاطے کے سامنے رکتے دیکھ کر باہر آئی تھی۔ یہ میری بیوی اور میری بیٹی ہے، کرم دین نے اپنی بیوی اور بیٹی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور ان دونوں نے عمران کو سلام کیا۔ بیٹے میرا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں بٹھا سکوں، ورنہ میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں بٹھا کر کم سے کم پانی کا ایک گلاس ہی پلا دوں، تم جیسے فرشتے اس دور میں کم ہی ملتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا میں پھر آؤں گا بابا آپ سے ملنے، اب مجھے اجازت دیں۔ عمران نے کہا اور پھر وہ بابا اور اس کی بیوی کو سلام کر کے کار میں بیٹھا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پروفیسر اسلم کی حویلی پہنچ چکا تھا۔ پروفیسر اسلم کے پاس دو ملازم تھے، ان میں سے ایک شہر کا تھا جبکہ دوسرا یہاں دیہات کا تھا۔ شہر کا تو باورچی تھا جو کھانا پکاتا تھا کیونکہ پروفیسر کی بیٹی معذور ہونے کی وجہ سے کھانا نہ پکا سکتی تھی، اور دوسرا دیہاتی ملازم سودا سلف لینے کے لیے رکھا گیا تھا۔ عمران کا استقبالی سودا سلف لانے والے ملازم جس کا نام اکبر تھا نے آگے بڑھ کر کیا تھا۔ عمران چونکہ کئی بار یہاں آ چکا تھا اسی لیے دونوں ملازم اس سے نہ صرف اچھی طرح واقف تھے بلکہ عمران کی مزاحیہ باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے وہ اس لحاظ سے بے تکلف بھی تھے۔ او اکبر اعظم صاحب موجود ہیں؟ عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ وہ اکبر کو اکبر اعظم کہتا تھا اور دیہاتی اکبر اپنے اس نام سے بے حد خوش ہو جاتا تھا۔ سلام صاحب، پروفیسر صاحب آپ کو بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اکبر نے سلام کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پروفیسر صاحب کو کوئی بات کرنے والا نہیں ملتا اسی لیے انہوں نے تو میرا انتظار کرنا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اکبر ہنس پڑا۔ ان سے بات آپ ہی کر سکتے ہیں صاحب، ہماری جرات ہی نہیں ہوتی، وہ بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اکبر نے عمران کے ساتھ اندرونی طرف کو بڑھتے ہوئے کہا۔ بڑھاپے میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، جب تم بوڑھے ہوگے تو مجھے یقین ہے کہ کاٹ کھانے کو دوڑو گے، عمران نے کہا تو اکبر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ صاحب ایک بات عرض کروں اگر آپ ناراض نہ ہوں؟ اچانک اکبر نے کہا تو عمران چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا بات ہے حیریت؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ صاحب بی بی جی کے پاس بھی آپ کچھ دیر بیٹھ جائے کریں، وہ اکیلی بیٹھی رہتی ہیں، آپ اچھی باتیں کرتے ہیں ان کا دل بھی بہل جائے گا۔ اکبر نے کہا کیا بی بی نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے تمہیں؟ عمران نے کہا نہیں وہ اچھی بات تھی، بہت کم کرتی ہیں، میں تو اپنے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اکبر نے کہا میں ان سے ملتا تو ہوں لیکن بہرحال ٹھیک ہے، میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا، عمران نے کہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ پروفیسر کے کمرے کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑے خشوع و خضوع سے کہا تو کرسی پر بیٹھے ہوئے پروفیسر اسلم بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام، آؤ میں تو کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، آؤ بیٹھو، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر عمران ان سے مصافحہ کر کے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اکبر اعظم نے بھی راستے میں مجھ سے یہی بات کہی ہے اور میں نے اسے بتایا ہے کہ پروفیسر صاحب کو سننے والا نہیں ملتا، جبکہ مجھے فخر ہے کہ میں اچھا سامع ہوں، اسی لیے انہوں نے میرا انتظار تو کرنا ہی تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پروفیسر بے اختیار ہنس پڑے۔ ویسے تمہاری بات بھی درست ہے کیونکہ میری بیٹی تو ویسے ہی الگ تھلگ رہتی ہے اور اب میں ملازموں سے تو الیکٹرونکس کی تھیوریوں پر بات کرنے سے رہا، لیکن تمہارا انتظار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم سے بات کر کے حقیقتاً میری اپنی ذہنی تسلی ہو جاتی ہے، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ تو آپ کا حسن ظن ہے پروفیسر صاحب، ورنہ میں تو آپ کے مقابل طفل مکتب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ البتہ جبین کے بارے میں مجھے تشویش ہے، اس عمر میں اسے بننا سنورنا چاہیے، لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے خود اس کے بارے میں فکر رہتی ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا بلاوا آ سکتا ہے، اور میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی دوسرا رشتہ دار ہے، جبین لڑکی بھی ہے اور معذور بھی، نہ جانے کیا ہوگا، پروفیسر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے تو پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہتر انداز میں نظام چلاتا ہے، لیکن معاف کیجیے پروفیسر صاحب، آپ نے اسے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، اس گھر میں کوئی عورت ملازم نہیں ہے، آپ کسی کنبے کو گھر میں رکھیں، اس طرح جبین کو ان سے باتیں کرنے اور ان کے مسائل سمجھنے کا موقع ملے گا، وہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، لامحالہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہوتی تلاش کر لے گی، میرا مطلب ہے کوئی سماجی کام جس سے اس کا دل بہل سکے اور اس کے لوگوں سے رابطے بھی ہو سکے، عمران نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، میں نے خود بھی یہ بات سوچی تھی، لیکن اب میں یہاں آیا ہوں، مجھے خود ہی معلوم نہیں کہ کس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، پروفیسر نے کہا۔ اسی لمحے اکبر ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا، اس نے میز پر چائے کے برتن اور سنیکس کی پلیٹیں رکھنی شروع کر دی۔ اکبر اعظم تم نے شادی بھی کی ہے یا نہیں؟ عمران نے اکبر سے پوچھا۔
جی نہیں، اکبر نے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پروفیسر سے بے حد ڈرتا ہے۔ دیہات میں تو بہت جلد شادی ہو جاتی ہے، تمہاری اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ عمران نے کہا۔ جناب میرے پاس نہ ہی رقم ہے اور نہ ہی وٹے میں دینے کے لیے رشتہ، اکبر نے کہا تو عمران اور پروفیسر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب ہمارے دیہات میں رشتے ایک مخصوص نظام کے تحت ہوتے ہیں، یا تو رشتہ بدلے میں ملتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں میری شادی ہو اس خاندان کے کسی فرد کو میں اپنے خاندان میں سے رشتہ دوں، اسے ہمارے دیہات میں وٹا کہا جاتا ہے، یا پھر کافی بڑی رقم ہو جو میں وٹے کے عوض دے کر رشتہ کر لوں۔ اکبر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو تمہارے خاندان میں کوئی رشتہ نہیں ہے دینے کے لیے؟ عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں اور میرے ماں باپ دونوں ہی بچپن میں ایک بس کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ رشتہ داروں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ میں ایک ذمہ دار کے گھر ملازمت کر کے بڑا ہوا، پھر بڑے ہونے پر انہوں نے مجھے کہا کہ میں باغ میں کام کروں، لیکن پھر بڑے صاحب سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھ پر مہربانی کی اور اپنے پاس رکھ لیا، اکبر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔